अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि हॉरर स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की कहानी सरगोदा से वहीद शेयर कर रहे हैं। वहीद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूँगा। ये आज से करीब 10-12 बरस पुरानी बात है। हम लोग सरगोदा पट्टा मंडी के पास रहते हैं। जो लोग भी सरगोदा से बिलोंग करते हैं वो उस इलाके के बारे में जानते होंगे। वहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ी पट्टा मंडी होती थी, लेकिन बाद में जैसे उस जगह से हटवा दिया गया सारा जो ग्रॉस वगैरह था, जो चारा वगैरह होता था, वो एक जो मंडी थी वो बाहर चली गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों की दुकानें थीं, अभी भी यहाँ पर चारा वगैरह लोग लेने आते थे, लेकिन उतने वसी पैमाने पर ये काम नहीं था। हम लोगों के घर 7 गलियों में थे। आसपास की जो गलियां मोहल्ले हैं वहां पर हम लोगों के घर थे। पट्टा मंडी बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है, यानी हमारे घर की गली से निकले तो सारा इलाका पट्टा मंडी का ही बनता है। वहां पर जैसे तांगे भी खड़े होते हैं। पहले तो तांगों का जो स्टॉप था वो गोल चौक बाजार में होता था, लेकिन बाद में जब वहां से सफाई वगैरह करवाई गई तो वहां से तांगे खड़े होना बंद हो गए। फिर पट्टा मंडी के करीब तांगे खड़े हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता तांगों का काम भी उतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन अभी भी उन जगहों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तांगे मिल जाते हैं। ये वो तांगे हैं जो आम लोकल लोगों को बाजार तक लेकर आते हैं। बहुत से कोचवान हम लोगों के अपने इलाके के भी हैं जो पट्टा मंडी के पास ही रहते हैं। तो इसी तरह से अक्सर एक कोचवान होता था, उसका घर भी पट्टा मंडी के पास ही था, लेकिन उसके घर की गली बहुत ज़्यादा तंग होती थी। तो वो अपना जो तांगा था वो हमेशा से उधर बाहर ही पट्टा मंडी के पास एक बड़े दरख्त के साथ बांध कर चला जाता था। पूरा इलाका अपना था। आज तक वहां पर ये चोरी वगैरह का काम तो हुआ ही नहीं था। अक्सर लोग बाहर भी चारपाइयां डालकर सो जाते थे, लेकिन मौसम था सर्दियों का, बाहर सोने वाला तो बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था। यहाँ तक कि रात के बाद भी बहुत कम लोग बैठा करते थे वहां पर। जिस जगह पर उसका तांगा बांधते थे उसके सामने एक बहुत पुराना दरख्त था पीपल का। उस दरख्त के बारे में बहुत सी किस्से कहानियां मशहूर थे कि वहां पर जिन्नात का बसेरा है। अक्सर वहां पर जो लोग चारपाइयां डालकर सोते थे रात को वो डर जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई डरा रहा है, कोई खौफनाक मखलूक है, या कोई जैसे आवाज़ें आ रही हैं, या कोई ऊपर से, जब वो दरख्त के नीचे सोते थे उन्हें ऐसा लगता था दरख्त के ऊपर कोई बोलता है, कोई बातें करता है, लेकिन वो आवाज़ें समझ में नहीं आती थी। जब वो लोग उठकर देखते थे तो कभी कभार दरख्त के ऊपर से कोई काले रंग का वजूद नजर आता था। बहुत से लोग डरे भी, बहुत से लोग बीमार भी हुए। फिर लोगों ने वहां पर सोना छोड़ दिया। अक्सर वहां पर वो जो बूढ़े आदमी बैठे होते थे वो हमें मना करते थे कि तुम लोग अक्सर लड़के इस दरख्त के पास बैठते हो, यहाँ पर ना बैठा करो, यहाँ पर जिन्नात है, यहाँ पर आसेब है, साया है। हम उनकी बात सुन भी लेते थे और कभी कभार सुनी अनसुनी भी कर देते थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हम लोगों ने भी बाहर बैठना छोड़ दिया। सर्दी के दिन थे। एक रात की बात है, 12:30 बजे का टाइम था। मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई। उसने मुझे बुलाया अपने घर। अक्सर मैं उसके पास जाता था, वो मेरे पास आ जाता था, मैं उधर चला जाता था। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मुझे कहा कि आओ, मैंने डॉक्टर के जाना है, तो मुझे ना तुमने सिविल हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम आओ। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास बाइक नहीं था उस दिन। मेरा छोटा भाई बाइक लेकर गया हुआ था। उसने आना था 2 दिन के बाद। तो मैंने सोचा मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। उसके घर में भी मोटरसाइकिल था, तो वहीं से लेकर मैं उसे हॉस्पिटल चला जाऊंगा। मैं अपने घर से निकला। मैंने 16 ब्लॉक जाना था। अपने घर से जैसे ही निकला तो उसकी तरफ गया। बीच बीच में से रास्तों से होता हुआ मैं चला गया। उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, चेकअप वगैरह करवाया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार बहुत ज़्यादा था। मेडिसिन दिलवा के उसको घर छोड़ा। आते आते मुझे 2:30 पौने 3 हो गए।
اب میں نے گھر آنا تھا، میں نے موٹر سائیکل اس کے گھر کھڑا کیا اور میں نے سوچا جس راستے سے آیا اسی سے واپس چلا جاتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو وہ جو کوچوان تھا جس کا ٹانگا کھڑا ہوتا تھا پٹھا منڈی میں، اس کے ٹانگے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دور سے آوازیں آ رہی تھی، آوازیں ایسے تھے جیسے کوئی ہائی ہائی کر رہا ہے، جیسے کوئی تکلیف میں کوئی عورت ہے کرا رہی ہے اور اس کی ہائی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آوازیں بہت زیادہ مجھے ڈرا بھی رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں شاید کوئی بیمار ہے، کوئی باہر ہے، موسم بھی ایسا ہے کہ کوئی باہر ہوتا نہیں، کوئی اس ٹائم تو باہر تھا بھی نہیں۔ پہلے جس ٹائم میں گیا تھا پھر بھی کوئی موٹر سائیکل گاڑی گزر رہی تھی۔ جب جیسے جیسے میں قریب آتا گیا آوازیں اور بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ جس وقت میں اپنے علاقے میں پہنچا، پٹھا منڈی کے پاس آیا تو وہاں پر اس کا ٹانگا کھڑا تھا، ٹانگے کے پاس سے آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگا، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی تھی، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ہائے ہائے کر کے رو رہی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم، سنسان جگہ، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا میں نے کہا اماں کون ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کون ہو؟ یہ ٹانگا تو اس ٹائم کسی نے نہیں لے کے جانا، آپ ادھر کیوں رو رہی ہو؟ ایک دفعہ بلایا نہیں بولی، دوسری دفعہ بلایا نہیں بولی، تیسری دفعہ جب میں اس کے قریب جانے لگا نا، ایک دم میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہاں پر آس پاس لائٹیں جل رہی تھی، اسٹریٹ لائٹس بھی تھی، آگے بازار ہے سارا۔ جس وقت میری نظر اس کے پیروں پر پڑی، اس کے پاؤں جو تھے وہ ایسے تھے جیسے گھوڑے کے پاؤں ہیں، ایگزیکٹلی اس کے پاؤں گھوڑے جیسے تھے، انسانی پاؤں نہیں تھے۔ سوکھی ہوئی ٹانگ تھی جیسے جانور کی ٹانگ ہوتی ہے، آدھی پنڈلی، نیچے وہ پاؤں تھے، ہاتھ بھی ویسے ہی تھے۔ چہرہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر میں چیخیں مارتا ہوا بھاگا وہاں سے۔ جس وقت میں اپنے محلے میں اپنی گلی میں آیا، اپنے گھر گیا، مجھے واضح طور پر لگا کہ میرے سر کے اوپر سے وہ کالی سی چیز خاصی بڑی تھی، جیسے ایک تو چیل کا سائز ہوتا ہے اس سے بھی بڑی، کوئی چیز اڑ کر گئی اور غائب ہو گئی۔ میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، میرے ابو امی جا کے ڈر کے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ دروازہ کھولا، میں ادھر ہی گرا اور بے ہوش۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے ان لوگوں کو ساری بات بتائی، سب بڑے پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ صبح پورے ہماری گلی میں محلے میں بات پھیل گئی کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر، اس وحید کے اوپر جنات نے رات کو حملہ کیا ہے۔ ادھر پٹھا منڈی ٹانگے کے اوپر کوئی مخلوق بیٹھی تھی، بہت سے لوگ آ گئے، وہ جس کا ٹانگا تھا وہ بھی آ گیا، وہ بھی بیچارہ پریشان تھا، اس نے پوچھی آ کر ساری بات، اسے میں نے ساری بات بتائی۔ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے ٹانگے کے اوپر اس طرح سے کوئی عورت بیٹھی تھی، تو مجھے تو اس نے ڈرایا۔ اس کے بعد وہ اکثر وہ گاؤں کے، وہ ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ یہ درخت جو ہے بڑا سیب زدہ ہے، اس درخت کے اوپر اکثر اوپر والے تنے کے اوپر آگ بھی جلتی ہے، یہاں پر جنات ہیں۔ ایک دو لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہوئے تھے، دھکا دے دیا کسی اندیکھے وجود نے، کھڑے کھڑے شخص کو گرا دیا، تھپڑ مار دیا، یہ عام چیزیں تھیں وہاں پہ۔ بہرحال جو میرے ساتھ ہوا میں تو اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اب وہ بیچارہ اپنا ٹانگا جو ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنا ٹانگا یہاں سے ہٹا لیتا ہوں، لیکن جگہ کوئی نہیں تھی۔ ایک اور جگہ پر کھڑا کیا تو وہاں سے انہوں نے کھڑا نہیں ہونے دیا، پھر اس کو مجبوراً وہیں کھڑا کرنا پڑا۔ اب جس دن میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب اس سے اگلی رات تھی، میں آدھی رات کو ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں سویا ہوا تھا گہری نیند میں، آنکھ میری ایسی کھلی کہ جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے، جیسے ہم سوئے ہوئے ہیں تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ جس ٹائم میری آنکھ کھلی وہ ایک جوان عورت تھی، لیکن وہ جھکی ہوئی یوں تھی، اس کی کمر یوں جھکی تھی جیسے بوڑھی عورتوں کی ہوتی ہے، بڑے لمبے لمبے کان تھے، بال بالکل باریک باریک بال تھے، بڑا خوفناک چہرہ تھا لمبا سا، وہ مجھے کھینچ رہی تھی بری طرح۔ میں اپنے ہوش و حواس میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا، میں نے اپنی پوری طاقت سے جیسے اس کو دھکا مارا، وہ دور جا کر گری۔ جس وقت وہ گری وہ غائب ہو گئی۔ میں پھر شور مچانے لگ گیا، سب آئے، جا کے مجھے دیکھا، میرے کمرے میں بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی اور بہت زیادہ بال زمین پر پڑے تھے جیسے کسی جانور کے بال ہوتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ مجھے وہ مخلوق پھر نظر آئی ہے۔ امی ابو ڈر گئے کہ وہ یہ ہمارے گھر تک کیسے آ گئی۔ بڑا سخت مجھے بخار ہو گیا، طبیعت میری بڑی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد رات بھر امی ابو میرے پاس بیٹھے رہے، صبح فجر کی اذان ہوئی،
تب جا کے وہ لوگ سوئے. میں بھی دوسرے کمرے میں جا کے سویا. اگلے دن ابو مجھے سیٹلر ٹاؤن ایک مفتی صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے. مفتی صاحب نے جب دم کیا انہوں نے کہا کہ جنات کا اثر ہے, کوئی جنی ہے جو اس کے پیچھے لگی ہے. یہ اسے ہم کلام ہوا ہے, اس کے پاس گیا ہے, بولا ہے, بات کی ہے. میں بھی ساتھ تھا. میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے وہاں پر پٹھا منڈی میں نے ٹانگے پر دیکھی تھی وہ چیز. مجھے تو لگا کہ وہ کوئی عورت ہے اور میں نے اس کو بلایا. پھر میرے سر کے اوپر سے اڑ کر گئی ہے پرندے کے روپ میں. انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہی روپ بدلتی ہے مخلوقات. فی الحال اس کا سے مجھ پر تھا, سایہ تھا, اثر تھا, اسی لیے وہ مجھے ڈرا رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے دم کیا, پانی پینے والا ایک تعویذ دیا, 7 دن کے تعویذ دیے جو جسم کے ساتھ لگا کر جلانے تھے. ابھی انہوں نے گلے میں ڈالنے والا نہیں دیا تھا, وہ 7 دن کے بعد دینا تھا. وہ تعویذ لے کر ہم لوگ گھر آ گئے. ان میں سے ایک تعویذ مغرب کے بعد جلانا ہوتا تھا. جس ٹائم میں وہ تعویذ جلاتا تھا اس ٹائم وہ مخلوق مجھے نظر آتی تھی. یعنی اگر میں صحن میں کھڑا ہو کر تعویذ جلا رہا ہوں تو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے وہ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی, پھر پلک چپکتے غائب ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد رات کے وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے میرے آس پاس چل رہی ہے. سب سوئے ہوتے تھے, میں اکیلا تو سوئے ہی نہیں, اور انہوں نے منع بھی کر دیا اکیلے نہیں سونا. پھر بھی مجھے اپنے آس پاس چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. بڑا میں ڈرتا تھا, رات بھر میں سو نہیں سکتا تھا, آیت الکرسی درود پاک پڑھتا تھا. وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا کہ اس ٹانگے کے اوپر رات کے اوپر کوئی مخلوق بیٹھی ہوتی ہے. واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے, جس ٹائم قریب جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا سا دور جائیں وہ پھر بیٹھی نظر آتی ہے. کوچوان کہتا ہے کہ میں جس ٹائم ٹانگا چلاتا ہوں اکثر شام کے وقت جیسی مغرب ہوتی ہے اس کے بعد میرا ٹانگا بہت بھاری ہو جاتا ہے, میرے سے چلایا ہی نہیں جاتا. گھوڑا ایک قدم بھی نہیں چلتا. اس کے ٹانگے کے اوپر بھی اس کا اثر تھا. اس نے وہاں سے ٹانگا ہٹا کر کہیں اور کھڑا کرنا شروع کر دیا. اس کا گھوڑا ہی بیمار ہو گیا. وہ کسی کے پاس گیا, بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ ابھی ٹانگے کو وہیں کھڑا کرو, آہستہ آہستہ اس چیز کو تم نے وہاں سے ہٹانا ہے, کیونکہ اگر ایک دم ہٹاؤ گے تو وہ تمہیں بھی نقصان دے سکتی ہے اور گھوڑے کو بھی مار سکتی ہے وہ مخلوق. ابھی وہ وہاں پر اس پر بیٹھتی ہے آ کر. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ مخلوقات کسی جگہ پر اپنا بسیرا کر لیں تو پھر یہ وہاں پر مقیم ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ اس جگہ کو اگر ایسے ہٹاتے ہیں, چیز کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ نقصان دیتی ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس نے ٹانگا وہیں کھڑا کرنا شروع کر دیا. وہ وہاں پر نظر آتی تھی. ادھر 7 دن پورے ہوئے, مجھے ڈراتی تھی رات بھر وہ, لیکن اب پہلے والا کام نہیں تھا کہ مجھے کھینچنا یا مجھے بلانا, وہ نہیں تھا. اس میں کمی تھی لیکن آہٹ محسوس ہوتی تھی, فیل ہوتا تھا کہ میرے آس پاس کوئی ہے. پھر گیا, جا کر دم کروایا. پھر انہوں نے گلے میں پہننے والا تعویذ دیا. انہوں نے کہا کہ کچھ اثر کم ہوا ہے, کچھ ذرا سی وہ پیچھے ہٹی ہے. ابھی بھی مجھے پرمیشن نہیں تھی اکیلے سونے کی. ابھی بھی میں نے 41 دن تو سب کے پاس سونا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر 41 دن تم اکیلے ہوتے گئے وہ پھر حاضر ہو جائے گی اور پھر تم پر بسیرا کرنے کی کوشش کرے گی. پھر ایسا ہونے لگا کہ اکثر ہم لوگوں کے ادھر علاقے سے, پٹھا منڈی کے پاس سے رات کے وقت چیخیں سنائی دیتی تھیں کسی عورت کی. وہ اتنی ڈراؤنی چیخیں ہوتی تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی بکری کی آواز ہے, کوئی کہتا تھا بلی کی آواز ہے, لیکن نہ تو وہ بکری کی آواز ہوتی تھی نہ بلی کی آواز. وہ بے تحاشا خوفناک آوازیں ہوتی تھی, کسی عورت کی ہوتی تھی, اور ٹانگے کے پاس سے ہی آتی تھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو کوچوان تھا اس نے وہ ٹانگا ہی بیچ دیا ڈر کے. جسے بیچا وہ ٹانگا لے کر وہاں سے چلے گئے. اس نے پھر رکشہ بنا لیا اپنا. وہاں پر اس درخت کو کاٹا گیا, درخت کو بھی کاٹ دیا گیا, کیونکہ درخت کے اوپر سے آوازیں بہت آتی تھیں. آس پاس جو گھر تھے وہ لوگ بھی ڈرتے تھے بہت. کچھ عرصہ وہاں پر جنات نے بہت تنگ کیا, لیکن پھر یہ ہے کہ اثرات کم ہو گئے. جنات دکھتے نہیں تھے, آوازیں نہیں آتی تھی. لیکن ابھی بھی کبھی اگر رات کے وقت, آدھی رات کو پٹھا منڈی کے پاس سے گزرے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ مخلوقات ہیں. کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے, کوئی ایسا لگتا ہے آپ کے پیچھے بھاگ گیا ایک دم سے, لیکن پلٹ کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک کہانی تھی میری سرگودا کی, پٹھا منڈی کے علاقے کی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ابھی بھی ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں, ہمارا اپنا گھر ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی اور واقعات ہوئے ہیں, میں آپ کو نیکسٹ کسی اور سٹوری میں ضرور شیئر کروں گا.
اور میں آپ کے چینل کی سٹوری سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے شہر کی آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ بڑی اچھی سٹوری سناتی ہیں. بہت شکریہ وحید آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پٹھا منڈی کا علاقہ جو ہے وہ جگہ ہم لوگوں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، پرانی جگہ ہے. تو اکثر ایسی جگہوں پر جو پرانی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر معاملات ہو جاتے ہیں، جنات درختوں پر مقیم ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کا بسیرا ہو جاتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے حملوں سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. یہ تھی نوشین اسکری سٹوریز کی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.